बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी सैलाब मुतासरीन के लिए जिनेवा में पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त और कामयाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि मजमूई रकम जो है वो 8.57 बिलियन की रकम है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है कि ये रकम मजमूई तौर पर जो है हम इकट्ठी करने में कामयाब हुए हैं। ब्लूमबर्ग की एक बड़ी हौसला अफजा किस्म की रिपोर्ट हमारे सामने है। अमरीकी जरीदा आपको पता है काफ़ी रिलायबल है। उनका मानना है कि अगले 6 महीने तक पाकिस्तान पर से डिफॉल्ट का या दिवालिया होने का खतरा जो है वो टल चुका है। तो जो बार बार ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने वाला है, उसमें अब एक ठहराव किसी कैफियत हम देख रहे हैं। पंजाब असम्बली के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी हंगामा खेज किस्म का दिन आज रहा। पंजाब असम्बली का एजेंडे की कॉपियां जो हैं वो फाड़ी गई, अपोजिशन ने फाड़ डाली और डेस्क बजा कर एहतजाज किया। और मुद्दा वही था जी कि आप एतमाद का वोट लें। दूसरी जानिब से अभी इस तरह का कोई जो है वो इरादा नजर नहीं आ रहा है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि अदालत के फैसले का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल कल तक के लिए जो है इजलास है मुलतवी कर दिया गया। इस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा खान साहब ने एक बार फिर से एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार पर बात की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट में कोई सबक नहीं सीखा है। उम्मीदवारों को फोन कर करके कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जाए। बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चलते ही हम देख रहे हैं कि हम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक और अहम मुद्दा जिसके ऊपर अब हम तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं और वो है भी इस किस्म का कि उस पर बात होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। महंगाई का एक तूफान है और उस पर सर उठाता आटे का बहरान है। आटा एक बेसिक चीज़ है, रोटी वो भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। बाकी चीज़ें तो आप छोड़ ही दीजिए। मुर्गी का गोश्त जो है वो 620 से 640 के बीच में फ़रोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज और मुजाहरे जो हैं वो इस हवाले से हो रहे हैं। इस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? लग रहा है आज आप खबरों से भरपूर हैं। जी जी बिल्कुल, खबरों से भरपूर है और अच्छी खबरें भी आज हमारे पास। ये अच्छी बात है बुखारी साहब, नहीं तो हम अक्सर वो थोड़ी डिप्रेसिंग खबरें देते हैं, तो आज हमारे पास ना अच्छी खबर है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि आगाज़ ही अच्छी खबर से किया जाए। जिनेवा में पाकिस्तान की कामयाब कॉन्फ्रेंस, क्या कहेंगे आप? कितने मसाइल हमारे जो हैं वो इससे हल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो इसका मसला सीधा साधा हमारी इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो जिस तरह से क्रम्बल कर रही थी, उसके एतबार से इसको क्या कामयाबी मिली उस पर बाद में करेंगे। लेकिन दो बातें इससे पहले कहना ज़रूरी है। खान साहब ने जब से वो इक़्तिदार से बाहर निकले थे और उनकी जमात ने और उनके तमाम लीडरों ने एक प्रोपेगेंडा ये किया था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है और कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बात की गई। उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इसको इतना उछाला जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा, जो उनके इकनॉमिक एरिस्टोटल्स हैं, शौकत तरीन हो गए, असद उमर साहब हो गए, उन्होंने कहा था कि जी आलमी मालियाती अदारे जो हैं वो तो इस हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये कि ये दोनों मिथ्स या दोनों जो प्रोपेगेंडा के एलिमेंट्स भरपूर तरीके से प्रोजेक्ट किए गए थे, ये ज़मीन बोस हो गए हैं। कैसे? एक तो ये कि कॉन्फ्रेंस जो है पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान में होने वाली तबाही के ऊपर आलमी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया हो जिसके होस्ट भी गैर ममालिक के लोग हों, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। दूसरी बात यह है कि तवक्को ये थी कि शायद इसके नतीजे में $8 बिलियन के करीब रकम जो है उसकी कमिटमेंट जो मिल जाएगी। वो अगर मरीम नवाज का ट्वीट जो है जिसका आपने जिक्र किया, मरीम औरंगजेब का, तो उसको अगर हम माने तो 8.57 बिलियन तो ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। अभी कॉन्फ्रेंस जारी है और अभी दोस्त ममालिक की कमिटमेंट आनी है। इसमें अभी सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया $100 मिलियन का, वो अभी शामिल नहीं है। हैविंग सेड दैट, तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि IMF, ख़ासतौर से वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB, ये चारों बड़े मालियाती अदारे हैं इंटरनेशनल, इन तीन ने तो अपनी कमिटमेंट्स दे दी हैं। मैं अभी तफसील से, मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने $93 मिलियन जो हैं वो कमिट किए हैं। जर्मनी ने 88 मिलियन किए हैं। चाइना ने 100 मिलियन किए हैं। वर्ल्ड बैंक ने 100 मिलियन किए हैं। IDB, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, उसने $4.2 बिलियन जो है उसकी कमिटमेंट की है। जापान ने 77 मिलियन किए हैं। ADBP, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने 1.5 बिलियन कमिट किए हैं। USAID ने 100 मिलियन, फ्रांस ने 345 मिलियन और सऊदी अरब ने 100 मिलियन, जैसा कि मैंने कहा था। अब इस सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो आपको दो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये, ना आप किसी किस्म की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हैं, ना आपके साथ कुट्टी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। सही। तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात यह है कि ये भी पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान में होने वाली तबाही के ऊपर जिस किस्म के जज्बात का इज़हार किया गया, ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल गुतरस की तरफ से, वो भी बड़ा इनकरेजिंग कि हमारे दर्द में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो शामिल है। जिस तरह की तकारीर वहाँ पर हुई हैं, जिस तरह की वीडियोज़ दिखाई गई हैं, उससे आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह पता चल जाएगा।
دوسری بات آپ نے جو بہت امپورٹنٹ کی، میرے خیال سے اس کو ہم پراپرلی شاید ہائی لائٹ نہیں کر پائے ہیں یا کر پائیں گے، وہ ہے بلوم برگ۔ بلوم برگ ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا یعنی انسٹیٹیوشن ہے جس کی ریٹنگز کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ ان کی طرف سے واضح الفاظ میں، 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 6 مہینے کی گارنٹی اگر کوئی عالمی مالیاتی انسٹیٹیوشن دے دے تو یہ بہت واضح قسم کی ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا جس طرح کہ کہا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے، حالانکہ ان کے پریڈیسیسر جو تھے مفتیٰ اسماعیل صاحب، ان کی تو ریزرویشن آج کل بہت کچھ اور ہے۔ لیکن یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان آج اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ جو تلوار لٹک رہی تھی اس کے سر کے اوپر ڈیفالٹ کی، وہ تلوار اب مزید وہاں نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، جو پچھلے 8 مہینے سے نہیں بلکہ پچھلے 5-6 سال سے آلموسٹ نل ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح سے ایک اندھیا ہے، کیونکہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے کبھی بھی اس ملک کے حوالے سے نہیں کہا جاتا جو ڈیفالٹ کر رہا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو ہماری توقع یہ ہے کہ لوگ اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں، فیکٹس بھی سامنے ہیں، اور یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ یہاں کے کسی ادارے نے نہیں بنایا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس میں کوئی سٹنگز نہیں ہے، اسٹیٹ کمٹمنٹس ہیں۔ اور یہ بھی میں نے سنا پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ جی اس طرح کی کمٹمنٹس تو جب زلزلہ آیا تھا تب بھی کیے گئے تھے۔ میں ان کو یاد دلا دوں کہ اس زلزلے کے نتیجے میں بھی بے پناہ سرمایہ پاکستان آیا تھا۔ اب اس کی تقسیم میں گڑبڑ ہوئی ہو یا وہ صحیح مستحقین تک نہ پہنچا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جتنی بھی کمٹمنٹس ہو رہی ہیں ابھی یہ بڑھیں گی، ابھی اس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ کر جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں کل بتایا تھا، کل شام کو ان کی ایک پریس کانفرنس تھی، کہ ہمیں 16 ارب روپے چاہیے اس پریشر سے نکلنے کے لیے جو ہمارے سروں پر لٹک رہا ہے۔ 8 بلین اگر ہمیں باہر سے مل جائیں اور 8 ملین ہم خود تیار کر لیں، یعنی انتظام کر لیں، تو ہمارا کرائسس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آدھا تو ٹارگٹ ہم دیکھ رہے ہیں، آدھے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اور باقی پاکستان کی اپنی ٹیکس کلیکشن ہے، پاکستان کے دیگر ریسورسز ہیں، وہ بانڈز ہیں کچھ، اس کے حوالے سے بھی ہم یہ پکچر اب دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے بعد وہ جو ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کب ہماری معیشت ہمیں لے کے ڈوبنے والی ہے، اس قسم کی کیفیت سے میرے خیال سے پوری قوم کو باہر آ جانا چاہیے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن آج کی پکچر جو ہے یہ گرم نہیں ہے، آج کی پکچر بہت انکریجنگ ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ایفرٹس جو ہیں پاکستان کی یہ جاری رہیں گی، یہاں اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نقصان بہت ہوا ہے۔ انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ 1/3 آف پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اب تک بھی بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سردی کی ڈیواسٹیشن شروع ہے اور لوگ جو ہے بغیر گھروں کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات جو آپ مجھے بتا رہی تھی، یہ جو جالوں والی بات ہے، یہ بڑی عجیب و غریب قدرتی امداد اس کو کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، میں نے وہ بلکہ اس کا ذکر کرنا تھا کہ وہ بخاری صاحب کو عام جالیں لگ نہیں رہے ہیں، ہم اپنے ویژولز بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ بالکل آپ کا ریئیکشن نیچرل ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، جیسا آپ کہہ رہی تھی۔ جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کا ہوا کیا۔ ہمیں ایک رپورٹ ملی تھی کچھ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ملیریا سے بے پناہ بچے جو ہیں وہ وفات پا رہے ہیں، اور بڑے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، لیکن اچانک یہ خبر جو ہے وہ آنی بند ہو گئی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نیچرل کائنڈنیس، نیچرل سپورٹ، نیچرل اسسٹنٹ، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، مگر یہ قدرتی ذریعہ جو ہے یہ انسانوں کی ہمتوں سے، انسانوں کے تصور سے بھی زیادہ بالکل۔ ابھی جیسے بخاری صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ قدرت کی کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے ہوتی نہیں ہے، مجھے طرح بھی میں آپ سے بات کری تھی کہ اکثر جو خاتون خانہ ہوتی ہیں ہر گھر میں چھپکلیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم چھپکلیاں وہاں سے مائنس کر دیں تو پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چھپکلیاں اتنے کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں۔ آپ نے جو پہلا جملہ کہہ دیا کہ قدرت نے کوئی چیز بے معنی پیدا ہی نہیں کی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تو ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ چھپکلی کا ذکر آپ نے کر دیا، لیکن میڈک پانی کے اوپر ہونے والی کیا چیزیں وہ کھاتے ہیں، اور بے پناہ سنیلز اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں،
قدرت کی کوئی چیز بےمانی اور بے مقصد نہیں ہے, ہم اس کے اوپر دو رائے رکھ ہی نہیں سکتے. اچھا واپس ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف بخاری صاحب جاتے ہیں. ایک اور اچھی چیز جو یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا سانس لیں دیں, ہم ابھی سیلاب سے مکمل طور پر نکلے نہیں ہیں, تو وہاں سے بھی ایک اچھی خبر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اور وہ پر امید ہے کہ وہ قائل کر لیں گے. لیکن یہاں پر ایک بڑا مدعا جو آتا ہے نا بخاری صاحب, امداد بھی ہو جاتی ہے, گرانٹس بھی آ جاتی ہیں, سب چیزیں, لیکن بعد میں جو ایک ایشو آتا ہے نا وہ اس کی ٹرانسپیرنسی کا رہتا ہے. اگر آج تک آنے والی جتنی بھی گرانٹس یا امداد ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگی ہوتی تو ہمارے آج یہ حال ہی نہ ہوتے. اب اس چیز کو کس طریقے سے جو ہے وہ انشور کیا جائے گا کہ یہ اب جو مدد ہو رہی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہنچے گی جہاں پہنچنی چاہیے, اور پھر اگر ملک کے اوپر لگے اور ہم جو اس کرائسس سے نکلیں کس طریقے سے اس کو انشور کیا جی میں عرض کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک بیان تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کا, جس کی نقل بھی اتاری تھی عمران خان صاحب نے, کہ وہ گئے ایک ملک میں اور وہاں انہوں نے کہا کہ آپ مدد کیجیے, ہمارا بڑا برا حال ہے, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا. تو اس کا بہت تمسخر اڑایا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ دیکھیں کیسا عجیب و غریب انسان ہے کہ اس کو اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. یہ نہیں تھا اصل میں جو پروپیگنڈا تھا پچھلی دفعہ کے حوالے سے, اس کو شن کرنے کے لیے انہوں نے کہا, اور نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ ایک ایسا روڈ میپ اور ایک ایسا سسٹم پیش کیا ہے ان سب ڈونرز کو کہ آپ کی رقم جس مقصد کے لیے آ رہی ہے اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جتنی افیکٹو اب اپوزیشن ہے, عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی اپنی جیب میں پیسے ڈال کے لے جائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے میڈیا بھی بہت ہی یعنی افیکٹو آواز ہے کسی بھی ملک کے کسی بھی بدعنوانی کو ایکسپوز کرنے کے لیے. تو اگر میڈیا اپنا رول پلے کرے, اپوزیشن اپنا رول پلے کرے, اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ نیک نیتی سے اس پیسے کو استعمال کریں, تو ہماری کریڈیبلٹی بھی بہتر ہوگی, اور عام آدمی جو متاثر ہے اس تک یہ امداد پہنچے گی. کوئی دو رائے اس میں بخاری صاحب بڑی آئیڈیل سچویشن آپ نے, بڑی آئیڈیلسٹک ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بیان کر دی کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہوتا نہیں ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے بعد جو امداد آتی رہی, آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ وہ کہاں پر کس طریقے سے لگی, آڈٹ اس کا ہونا چاہیے, لیکن کوئی جواب اس طرح سے نہیں ہے. پھر مختلف جگہوں سے یہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں کہ سیلاب متاثرین تک وہ چیزیں پہنچی نہیں ہیں, بازاروں میں بکتی رہی ہیں. آپ کی اور میری سے پہلے بھی ڈسکشن ہوتا رہتا ہے, مطلب جو چیزیں پرسیپشن ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں. یہ پرسیپشن بھی تو تھا نا کہ عمران خان سے زیادہ ایماندار اور آنسٹ آدمی کوئی نہیں ہے. تو کیا ہوا اس کا, توشہ خانہ آیا نا, صرف توشہ خانہ نہیں, فورن فنڈنگ آئی, تو پرسیپشن تو چینج ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح سے حکومتوں کا بھی معاملہ ہے کہ حکومتیں دعوے کرتی ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں گی, اور انہیں یہ ثابت بھی کرنا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں. اس کے 2-3-4 سمپل طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس آنے والی اسسٹنس کو پور آؤٹ اس طرح سے کریں, اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھیں اس پروسیس کو کہ وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچتی دکھائی دے. ایک دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر ایک نگران کمیٹی بنائی جا سکتی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہوں چاہے سینٹ کے ممبرز ہوں, جو انشور کریں کہ اس کا ایک پیسہ بھی ان سیف ہاتھوں میں نہیں جائے گا. تو کرنے کی نیت اگر ہو تو اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی, لیکن اس کے لیے obviously نیت ضروری ہے نا. پھر کچھ ایسے پیسے بھی ہیں جن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ خواب تو دکھائے گئے لیکن وہ آج تک پہنچے نہیں. خان صاحب نے بھی ایک ٹیلیتھون کی تھی, ایک نہیں 2 کی تھی, اور کہا تھا 15 ارب روپے آ گئے ہیں. کیا ہیں وہ؟ میں وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ سیلاب متاثرین تو پھر وہ بیچارے ان دعووں کے اور خوابوں کے پیچھے پہلی بات تو یہ کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ 15 کی بجائے 4 بلین آئے. اچھا, لیکن وہ 4 بلین بھی کہاں گئے, کس کے اوپر خرچ آئی, ابھی کسی کو نہیں پتا ہے. میں آپ کی اس آبزرویشن سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, یہ بات درست ہے. جو ہمارا زلزلہ تھا اتنا بڑا, اس کے ڈیزاسٹر میں بے پناہ امداد آئی تھی, اس کے اوپر آج تک سوال اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے چاہیے. تو جو آپ نے اور میں نے متفقہ بات کی ہے وہ یہ کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو پھر اس قسم کے پروسیس سے رسپیکٹیبل طریقے کے ساتھ بخاری صاحب ہمیں تو بات ہی ختم کر دیں. ہم نیت کے لیے تو پھر دعا ہی ہو سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے. ہمارا کام ہی اب دعا کرنا رہ گیا, اور تو کچھ کارآمد ہوتا نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی جو ہے وہ درخواست ہے اور دعا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پنجاب اسمبلی کو آج کسی طور بھی مس نہیں کیا جا سکتا. بڑا ہی ہنگامہ خیز دن رہا. بات کریں گے اس پر, ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس کے حوالے سے, جہاں پر ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھٹتے ہوئے ہم نے دیکھی. خوب زور زور سے ڈیسک بجائے گئے. اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ عدم اعتماد کا
اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لیا جائے، لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا اعتماد کا ووٹ لینا. یہ مسئلہ بنا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس پر کافی ہنگامہ آرائی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. بخاری صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے آپ لے لیں؟ عدم اعتماد سے آپ خود بھاگ گئے. اگر آپ نے اعتماد کا مطلب آپ کو تھا کہ اعتماد والی چیز جو ہے آپ میک شور کرنا چاہتے تو پھر اپنی عدم اعتماد کی جو آپ نے پیش کی تھی وہ رہنے دیتے ہیں آپ اسمبلی کے اندر؟ عدم اعتماد دیکھیے ہی فیصلہ ہوتا. اس میں ایک حکمت عملی شامل ہے، تھوڑا سا پروسیس جاننے کی ضرورت ہے. اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں تو نمبر آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح اسپیکر کے خلاف، اسی طرح چیف منسٹر کے خلاف، اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. نمبر تو ہمیں پتہ ہے کہ پورے تھے نہیں ان کے پاس، مگر ساتھ ساتھ شکوک بھی تھے کہ نمبر ان کے پاس بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو پروگراموں میں جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ 20 سے 25 آدمی ادھر ادھر ہو جائیں گے یا پورے آدمی نہیں آئیں گے، لوگ ابسٹین کریں گے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ ہم اپنی تحریک واپس لے لیتے ہیں اور پیچھے رہ جائے گا ووٹ آف کانفیڈنس. اور اس کے لیے 186 آدمی جو ہیں 186 وہ پرویز الہی صاحب نے پورے کرنے ہیں. آج کے اجلاس میں جو صورتحال ہوئی اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آج ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک جو ہے وہ پیش ہو، کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں تھے. رانا ثناءاللہ نے بمواگِ دوہل یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے پورے، اس لیے انہوں نے کل پر ڈال دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کنٹروورسی یہ چل رہی ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ووٹ آف کانفیڈنس لینا مسٹ ہے پرویز الہی صاحب کے لیے کہ نہیں. یہ بھی ایک اچھا، انہوں نے چلاکی یہ کی ہے کہ اجلاس ہونا تھا 11 کو، انہوں نے اس کو 2 دن پہلے رکھ لیا ہے. صحیح ہے. 11 کو لاہور ہائی کورٹ میں پیشی اور سماعت ہے. اب یہ وہاں کیا لے کے جائیں گے، اور اب جو اس وقت اپوزیشن ہے پنجاب کی یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا موقف اختیار کریں گی، یہ تو ہم دیکھیں گے 11 جنوری. بات چودھری صاحب نے تو یہی لاجک بیان کیا کہ اعتماد کا ووٹ کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم تو عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تو جو آئے گا، وہ اگر نہ بھی آیا، اگر اس دن فرض کیجئے کچھ نہیں ہوتا تو جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ تلی بیٹھی ہے کہ ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں. گورنر نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کر دیا ہے کہ میں نے چونکہ آرڈر کیا تھا اسپیکر پروونشل اسمبلی کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس انشور کرائیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو میرے پاس رائٹ ہے یہ کہ میں یہ معاملہ لے کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں. تو یہ ایک آپشن ابھی تک تو نہیں گئے ہیں، لیکن یہ ایک آپشن موجود ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ کافی چونکہ ایکسپیرینس آدمی ہیں، ملک کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، نہ ہی تو یعنی اسمبلیاں ٹوٹتی دیکھ رہا ہوں میں، اور نہ ہی کسی انتخابات کا امکان میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ ذرا غور فرمانا چاہیے. بڑی لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، اور ان کا کانفیڈنس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اور پروب کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسمبلی توڑنے کے حق میں تو خود پرویز الہی صاحب بھی نہیں ہیں. ان کو 2 وجہ سے سوٹ نہیں کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ جتنا طول پکڑ سکے ان کے لیے بہتر ہے. نیچرل بات ہے. وہ تو اس طرح کی بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ فرض کریں انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو انٹرم چیف منسٹر بھی انہیں کو ہونا چاہیے. تو یہ باتیں اپنی جگہ ہیں. دوسری بات جو ہے کہ آپ رائے سے اتفاق کرتے ہیں ویسے چودھری شجاعت صاحب کی، آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ ہاں، میں نے اور آپ نے تو اس پر کنسنسس کیا ہوا ہے کہ اسمبلی ٹوٹتی دکھائی نہیں دے رہی اور انتخاب بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں خان صاحب کو یہ دوسری نہیں تیسری دفعہ ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. انہوں نے اعلان یہ کیا تھا 26 نومبر کو، اگر آپ کو یاد ہو، کہ بس کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز گئیں تو گئی، ہم 2 دنوں میں توڑ دیں گے. یاد ہے اس کے عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی کہ نہ ہی تو پنجاب کے ایم پیز چاہتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے اور نہ ہی کے پی کے لوگ چاہتے تھے. لہٰذا خان صاحب کو 2 3 مرتبہ پارلیمانی پارٹی کو ایڈریس کرنا پڑا کہ خدا کے لیے میری بات مان لیں. لیکن ابھی تک نہ کے پی کے اسمبلی ٹوٹی ہے. اب لیٹسٹ سٹانس جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے لیا وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم بھی توڑ دیں گے. تو پنجاب اسمبلی تو دور دور کہیں ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کے پی اسمبلی بھی نہیں ٹوٹ رہی. ہاں، مطلب ہے ایز آف ٹوڈے یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح خواہش ہے عمران خان صاحب کی، شاید یہ اس طرح سے تحلیل نہیں ہوگی. لیکن جو اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آئے گا وہ ہے عمران خان پرویز الہی کی ریلیشن شپ پہ. کہ جو پولیٹیکل الائنس تو ایک طرف ہے، لیکن جس طرح کی دعوے ایک دوسرے کے بارے میں کیے جاتے رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ بڑی سالڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کے بیٹے کے اعلانات اگر آپ دیکھیں تو وہ تو اپنی ساری کشتیاں جو ہیں
وہ اس طرف ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے انڈے انہوں نے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے اور اس باسکٹ کا نام ہے عمران خان. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے سارے انڈے نہیں, انہوں نے کچھ ہاں نہیں, وہ انہوں نے وہ تھوڑا سا کڑک برگی کی طرح سے ان کے اوپر بیٹھ نہیں گئے, ادھر ادھر ہلتے جلتے رہتے ہیں. لہٰذا میرے خیال سے اس وقت پنجاب کی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو جس شخص کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہے اس کا نام پرویز الہی ہے, اور وہی یا تو دھوکہ دیں گے عمران خان کو یا ایک بار پھر دھوکہ دیں گے پی ڈی ایم کو. انہیں اپنا کام چلاتے رہنا ہے, جو بھی انہیں اس کے لیے کرنا پڑے, اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ عدالتی فیصلے کے بعد آپ کو کچھ ٹھہراؤ آتا نظر آ رہا ہے یا کسی طرف کوئی چیز لگتی نظر آ رہی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو پنجاب والا مسئلہ ہے یہ اور طول پکڑے گا؟ ہم نے دیکھا پہلے بھی عدالت میں معاملہ گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے اور پھر ایک عدالتی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کو میسر آیا, تو یہ لیگل بیٹل جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے, معاملہ پھر 3-4 مہینے کے لیے ٹل جائے گا, اور اتنی دیر میں وہ کی دن آ جائے گا جس کے بعد آپ چاہیں بھی تو اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. نہیں ٹوٹ سکتے. میرے خیال میں اسی لیے جو ڈیلے ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا حمزہ صاحب کو فوراً سے انسٹرکشنز ملی ہیں کہ فوراً پہنچے واپس, تو وہ کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہ کیٹیگوریکلی پی ڈی ایم اسٹیٹ کر چکی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہی رہیں گے. اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو ہی ول بی دا لیڈر آف دا ہاؤس اگین. اچھا اس لیے ان کو سمن کیا گیا کہ اب واپس آ جائیں, وہ اپنی بیگم کی شاید علاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور اس کو مس بالکل نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے, جس طرح کہ وہ کرتے رہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بات کی ہے سیاست کے اندر, جس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکی ہے کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے, ہمارا رول نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے ایک بار پھر سے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں, لیکن انہوں نے یہ بہرحال کہا ہے کہ امیدواروں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں, تو اسٹیبلشمنٹ نے سبق کوئی نہیں سیکھا. آج تک جتنے الزامات انہوں نے لگائے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز تھی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے وہ جنرل باجوہ تھا, کسی کا ثبوت دیا انہوں نے؟ وہ کبھی ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اٹھتے ہیں, پتہ نہیں کس سائڈ سے بیٹھ کے اٹھتے ہیں, جو ان کے دماغ میں آ جاتا ہے وہ بیان جاری کر دیتے ہیں, اور ایک دن میں 3 کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں. تو ان کی تو خیر مطلب ہے لاجک جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے. دیکھیے پہلے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا جو ان کو لے کے آئے تھے. یہ ایک عام پرسیپشن ہے, یعنی جنرل باجوہ کے بارے میں جو ارشادات ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جب اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا گیا اس کے بعد کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب ایک جو گیپ آیا بیچ میں, اس میں انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو, جو آج کی عسکری قیادت کہہ لیجئے, آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے, اشرافیہ کہہ لیجئے, ان کو کہا کہ بھائی مجھے دوبارہ لائیں. ایک سے زیادہ مرتبہ کہا, ایک سے زیادہ تقاریر میں کہا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, کیونکہ ادارہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہمارا سیاست سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, ہمیں معاف رکھیں, تو اب انہوں نے تیسرا پینتر لیا ہے, اب ان کو پڑ گئے. تو خان صاحب نے تو یہ کرنا ہے جو ان کے راستے میں حائل ہوگا اقتدار میں واپس آنے کے, وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ چاہے انڈیویجولز ہیں, اس کی خیر نہیں ہے. لیکن خواہی صاحب 2 بڑے اہم رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بلوچستان کے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب نے یہ تجزیہ بنایا. دیکھیے بلوچستان کی سیاست بہت عجیب و غریب سیاست ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی کا رول کئی دہائیوں سے رہا ہے, یہ ہسٹری ہے. جب باپ پارٹی جب بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص آصف زرداری نامی شخص نے ایک پبلک ریلی میں کہا تھا کہ میں ہوں ذمہ دار, میں نے توڑی ہے بلوچستان کی حکومت, میں نے بنائی ہے باپ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا بینیفٹ آیا جب چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا, ان سب نے ووٹ دیا ان کے حق میں. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باپ کی ضرورت نہیں رہی ہے, میں اپنی پارٹی کو ریوائیو کرا رہا ہوں. وہاں دھر دھر کر کے 4 بندے جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا رول ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہا ہے, آج بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی رہے گا. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو جب پریزیڈنٹ بنے تھے آصف زرداری صاحب, تو سب سے پہلا بیان ان کا یہ تھا کہ میں بلوچ قوم سے معافی مانگتا ہوں ان تمام زیادتیوں کی وجہ سے جو حکمرانوں نے کی, اور ان تمام محرومیوں کی وجہ سے جس سے بلوچستان کے لوگ دوچار ہیں. تو اس لیے بلوچوں کے بیچ میں, اور دوسری بات میں بتاؤں, زرداری صاحب ایک حیثیت سے خود بلوچ بھی ہیں. صحیح, وہ ان کی ٹرائب جو ہے وہ بلوچ ہے, وہ ہو جائیں لغاریز ہو جائیں, یہ سارے ان کا بلوچ لنک ہے.
تو ایک تو یہ ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تو وہاں پھر پر جلد اس ڈیولپمنٹ کے بعد کیا سمجھا جائے، کیا آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم رول اگلے الیکشنز کے بعد بلوچستان میں اللہ بھی آپ کا ہوگا؟ بھلا کرے، آپ نے میرے منہ سے بات چھین لی ہے. یس، جو خیال تھا عمران خان صاحب کا کہ پہلے تو وہ پیپلز پارٹی کو فارغ کریں گے سندھ، یاد ہے آپ کو؟ پنجاب میں تو آلموسٹ انہوں نے کر ہی دیا تھا، نون لیگ کو تو کیا ہوا ہے نا فی الحال. تو ان کا یہ خیال تھا کہ بلوچستان میں بھی ان کی ڈومیننس کسی نہ کسی رنگ میں رہے گی. تو بلوچستان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. دیٹ مینس دو صوبوں میں تو ان کو بہت ٹف کمپٹیشن ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کو گھر بھیجنا یہ کسی موجودہ سیاستدان کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح. اس پر کسی اور پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے کیا اس کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت ڈیپ روٹس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ مجھے کوئکلی بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک میں مہنگائی کا طوفان، آٹے کا بحران، مرغی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، چاہے گیس کی ہو یا بجلی کی. اب کون سا دکھ ہے جو بتائیں بخاری صاحب؟ حل تو کسی ایک بھی مرض کا جو ہے وہ نہیں نکل رہا ہے اس وقت. آپ دیکھ لیں آٹا بڑی بیسک چیز ہے، کسی اور چیز کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. وہ تو آپ پھر ہر روز آپ کو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو نئی خبر ملتی ہے، آج تیل بڑھ گیا. آج مرغی کی قیمت آپ دیکھ لیں 280 سے 620 اور 40 کے بیچ میں بکنا شروع ہوئی ہے. ایک عام آدمی کی پہنچ سے وہ بھی دور ہو گئی ہے. تو آٹا جو ایک بیسک چیز ہے 160 روپے کلو اتنا نایاب ہوا پڑا. یہ کیا حل کیا ہے اس کا؟ کچھ بتائیں، کس کی طرف دیکھیں عوام؟ وہ دیکھیے، وہ ایک شعر ہے نا کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی یہ چمن، اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. یہ آٹے کا جو کرائسس ہے یہ بنیادی طور پر پنجاب کی طرف سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ پنجاب نے جو سپلائی چین ہے اس کو بریک کیا. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اس کے بریک کرنے سے ہوا یہ کہ جہاں جہاں بھی لوگوں کے پاس آٹا تھا وہ انہوں نے ذخیرہ کر لیا شارٹیج کی وجہ سے، اور یہاں سے سپلائی چین جو معطل تھی وہ اب شکر ہے کہ پرویز الہی صاحب کو خیال آیا ہے تو انہوں نے اس کو اب کوٹا بھی بڑھا دیا ہے اور اس کی سپلائی چین کو دوبارہ ریزیوم نہیں کر تو رہے پہلے ہیں. کیا پرویز الہی صاحب بہت بزی تھے سیاست میں یا ظاہر ہے چیف منسٹری بچانے میں؟ یا وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بچا لیں اور یا پھر عوام کے مسائل حل کر لیں، ایک ہی کام ہو سکتا ہے اس میں سے. دوسری بات یہ کہ مرغی کی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ ابھی تو 800 تک جائے گی. ہاں یہ ویسے پریڈکٹ آپ نے کر دیا تھا 640 تک تو بات پہنچ گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی تیزی سے پہنچی ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی تھی کہ سویا بین کے جہاز آ کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اجازت نہیں دی جا رہی ان کو ان لوڈ کرنے کی. بخاری صاحب یہ بہت کرمنل ہے، اس کے اوپر تو میرے خیال میں ایکشن ہونا چاہیے تھا جو کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. عوام کے اوپر ڈال دی ہے، قیمت بڑھ گئی ہے، اب کھانی ہے کھاؤ، نہیں کھانی تو نہ کھاؤ، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے. دوسری بات جو آٹے کے حوالے سے خاص طور سے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے جن کے پاس ذخیرے ہیں، جن کے پاس جو کوٹا جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اس کی ہورڈنگ ہو رہی ہے، اور ہورڈنگ جس چیز کی بھی ہوگی اس کی قیمتیں بڑھیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت جب بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ایک رات پہلے پیٹرول ملنا بند ہو جاتا ہے. کیا قیامت آتی ہے، کتنا مہنگا وہ بیچتے ہیں اس وقت. یہی حال آٹے کا بھی ہے. آٹا دیکھیں، مجھے اس بات کے اوپر زیادہ غصہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی 80% اکانومی جو ہے بیسڈ ہے ایگریکلچر پر، ایک ایسا ملک جو اتنی گندم پیدا کرتا تھا کہ اپنی تمام ملک کی ضرورت پوری کرنے کے باوجود ہم ایکسپورٹ کرتے تھے آٹے کو، افغانستان کو بھیجتے تھے. اب ہو یہ رہا ہے تو جا تو رہا ہے آٹا افغانستان، لیکن جا رہا ہے بلیک میں. یعنی حکومتوں کے سٹور سے نکل کے، گوداموں سے نکل کے، بجائے عوام الناس تک پہنچنے کے وہ سمگل بھی ہو رہا ہے، اور دوسرے جو راستے ان راستوں سے بھی ٹرکوں کی صورت میں جا رہا ہے. یہ صورتحال اگر مزید جاری رہی تو آپ دیکھیں اس وقت اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پشاور میں روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہے، نان کو تو چھوڑ دیجئے. یہاں لاہور میں کبھی سنا نہیں تھا کہ روٹی 20 کی اور نان 30 کا ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسے ملک میں جس کی بنیاد جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. یہ کون اس کا مجرم ہے، کس کے گلے میں توق ڈالنا چاہیے، یہ اگر ہم نے فیصلہ نہ کیا تو یہ صورتحال برقرار بھی رہے گی اور آئندہ بار بار بھی آئے گی. تو میرے خیال سے اس فورم سے ہم ایک التجا کہہ لیجئے، درخواست کہہ لیجئے، وہ تو کر سکتے ہیں جو بھی برسر اقتدار طبقہ ہے، چاہے وہ سینٹر ہے چاہے وہ پنجاب کی لیڈرشپ ہے، کہ خدا کے واسطے ایک ایسی چیز جو یہاں کی پیداوار ہے، ایک ایسی چیز جو وافر مقدار میں آپ کے پاس موجود ہے، اس سے تو عوام کو نہ ترسائیں. 170 روپے کلو آٹا آپ تصور کر سکتے ہیں کبھی؟ آپ کو یاد ہے یعنی پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے تو 55 روپے پہ چھوڑا تھا بھائی.
آپ اس کو چھوڑ کے گئے 100 سے اوپر اور اب وہ چلا گیا 170 کے 160 کے اوپر، جس کا بھی قصور ہے، عوام الناس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. خدا کے لیے چاہے اس کی راشننگ کریں، چاہے اس کا جو بھی اہتمام کریں، آٹا جو ہے یعنی 2 روٹیاں بھی اگر غریب کھا کے نہیں سوئے گا تو مجھے بتائیں یہ ملک کیسے قائم رہے گا. بخاری صاحب بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. آج سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ دھکم پیل میں آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں میلوں میں، مر گیا ہے اس دھکم پیل لائنیں کے لگی لیے. ہوئی ہیں روٹی میلوں کے میں. لیے جو ہے وہ اپنی جان دینی پڑے گی عوام کو. چلے ویجیٹیرین بھی ہم ہو جائیں لیکن دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کریں. مرغی تو ہے مطلب وہ ہی آپ اب نے نہیں بالکل پہنچ رہی. ابتدا میں چونکہ کہہ دیا تھا کہ کس چیز کا میں ذکر کروں، اتنی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقہ حکام ہیں، جو ہولڈرز ہیں، ان سب کو اس ملک کے اوپر رحم خدا کے واسطے عام آدمی کو آٹے کی نعمت سے تو محروم نہ کریں. باقی تو جو کچھ تباہی آپ مچا رہے ہیں، وہ چاہے پٹرول ہے، چاہے وہ دیگر اشیاء ضروریہ ہیں، لیکن آٹے کے بارے میں یہ بحران جو ہے یہ اگر زیادہ دیر تک قائم رہا تو حکمرانوں کی خیر نہیں ہے. بالکل. یہ اور میرے خیال میں یہ وارننگ جو ہے وہ کافی ہونی چاہیے، بیکاز اگر پیٹ خالی ہوگا اور ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو بلکتا ہوا بھوک سے دیکھے گا تو وہ واقعی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جس کو حکومت کو بھی کراس نہیں کرنا چاہیے. آٹے کی قیمتوں پر فوری طور پر کوئی ایکشن لینا چاہیے اور اس کو عوام کی پہنچ میں جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.